अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डे की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ हिना सलमान। व्यूअर्स, 23 मार्च वो दिन जब बरसगीर के मुसलमानों ने करारदाद पाकिस्तान के जरिए दुनिया को एक वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया कि हम अपनी शनाख्त, अपने नज़रिए और अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। ये सिर्फ एक करारदाद नहीं थी, ये एक विजन था, एक सिम थी, एक ऐसा ख्वाब था जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। और आज वही ख्वाब पाकिस्तान की सूरत में एक मजबूत हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ा है। आज हम योम पाकिस्तान मना रहे हैं, ना सिर्फ माजी की कामयाबियों को याद नहीं कर रहे बल्कि अपने हाल का जायजा ले रहे हैं, अपने मुस्तकबिल की सिमत का तयन भी कर रहे हैं। दुनिया एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रही है, खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी, जहां ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव और फ़लस्तीन की अबतर सूरत हाल एक बड़े बहरान का पेश खैमा बन रही है। लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में पाकिस्तान एक जिम्मेदार, बाशऊर और पुरअमन रियासत के तौर पर सामने आता है। पाकिस्तान न सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियत की बदौलत एक मजबूत एटमी ताकत है, बल्कि अपनी खारजा पॉलिसी में तवाज़ुन, अमन और मुकालमे का भी दाई भी है। ये वो मुल्क है जो ताकत के बावजूद अमन की बात करता है, जो मुश्किल हालात में भी इत्तेदाल और दानिशमंदी का रास्ता इख्तियार करता है, जो उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और आलमी इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि करारदाद पाकिस्तान सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं है, बल्कि एक जिंदा नज़रिया है जो हमें हर दौर में दुरुस्त फैसले करने, मजबूत रहने और दुनिया में एक मुस्बत किरदार अदा करने की हुक्मरानी भी देता है। और इन्हें अहम सवालात भी अब हम जवाब लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये जो आज का दिन है, 23 मार्च जो है पाकिस्तान डे हम मनाते हैं। बचपन से सुनते हैं 23 मार्च जो है हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, मीनार पाकिस्तान जाना चाहिए, उस तारीखी मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। मगर असल मकसद क्या है, असल हमारी कहते हैं ना कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी हिकमत क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, इसकी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ क्या है, तो आज हम जानेंगे। और आज हमें ज्वाइन किया है हमारी मेहमान ख़ास हैं, हमारे पहले भी शोज़ का हिस्सा रही हैं, डॉक्टर कवल खालिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर कवल खालिद साहिबा, आपसे बड़ा कोई हिस्टोरियन मुझे नज़र नहीं आता, जो कि आप हमेशा से ही बताती हैं और बड़ा हिस्ट्री को बड़े कहते हैं ना कि ईजी वे में आप एक्सप्लेन करती हैं। तो करारदाद पाकिस्तान, 23 मार्च, मीनार पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें जो हैं एक अहम चीज़ के ऊपर निशानदेही करता है, वो क्या है? देखिए, सबसे जो अहम चीज़ है वो ये कि हमें करारदाद पाकिस्तान की स्पिरिट को समझना चाहिए। वो एक वाक़या नहीं था, वो एक बहुत बड़ा, आप समझिए कि फ़ैसला था और वादा था। और ये फ़ैसला और वादा हमारे जो मुस्लिम कायदीन ने अपनी मुस्लिम अवाम के साथ किया था। यहाँ पर मुझे मुसलमानों का नाम लेते हुए किसी किस्म की ना तो कोई शर्मिंदगी है ना झिझक है, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों एक ट्रेंड हो गया है कि जैसे इस्लाम और मुसलमान का नाम आता है हम बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, जबकि मैं इसकी बिल्कुल कायल नहीं हूँ। मैं बहुत एक प्राउड मुस्लिम और प्राउड पाकिस्तानी हूँ। तो ये एक ऐसा वादा था जिस वादे की तकमील के लिए उसके बाद उसके लिए कोशिशें शुरू हुई, और कोशिशों के बाद 14 अगस्त 1947 को ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया। और आपको मैं एक बात कहूँ ही ना, 23 मार्च का दिन शायद मैंने कभी भी इतना अप्रिशिएट और इतना खुदा का शुक्र अदा करते हुए इंजॉय नहीं किया था जितना आजकल की सूरत हाल देखते हुए। मैं पाकिस्तान में रहने को और पाकिस्तानी होने को मैं सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ, और दूसरी बात ये कि मैं बड़ी प्राइड लेती हूँ कि हम एक ऐसे ख़ित्ते को हमारे लिए तख्लीक किया गया जिसमें कि हम बड़े फ़ख्र के साथ और बड़े एक कहते हैं ना इज़्ज़त के साथ रह रहे हैं। अगरचे हमारी आवाम जो है, थोड़ा सा एक हिस्सा जो है वो इस चीज़ को शायद नहीं समझ पाते हैं, और वो कुछ ऐसी दिल आज़ादी की बातें करते हैं कि जिससे बंदे को अफसोस होता है। तो उनको बताने की, उनको समझाने की ज़रूरत है कि 23 मार्च जो है वो सिर्फ एक वाक़या नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा इवेंट था। उस इवेंट की वजह से आज मैं और आप यहाँ पे बैठ के ओपनली, कॉन्फिडेंटली बात कर, बड़े खुश असलूबी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें कोई, अल्लाह माफ़ करे, कोई टेंशन्स नहीं है, जिस तरह आपने देखा है कि जो एक तरह से टर्मोइल चल रहा है मशरिक़ वुस्ता के हवाले से। अच्छा, ये टर्मोइल अब से नहीं है, ये टर्मोइल जो है वो हमारे ख़ित्ते के मुसलमानों को देखते हुए 200-250 साल हो चुके हैं। मैं तारीख़दान हूँ, मुझे हर चीज़ के ताने बाने तारीख़ में जुड़े दिखाई देते हैं। तो जब मैं तारीख़ को देखती हूँ तो आप समझिए कि 18वीं सदी से आगे, जब हम 1850 से आगे आते हैं, तो उसके बाद से मुसलमानों ने यहाँ पर मसाइल ही देखे।
لوگ بہت بڑا سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا. کاش کہ وہ تھوڑا سا پیچھے جا کے اس وقت اس دور کو دیکھیں جس وقت کی یہ پاکستان قرارداد پاکستان منظور ہوئی یا پاکستان موومنٹ ہوئی, اور اس میں ہمارے مسلم قائدین کا جو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان کیوں بنا. نا بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ایک سیکٹر ایسا ہے سوسائٹی کا جن کو آج تک سمجھ نہیں آئی ہے. اور آپ کے آج کے پروگرام میں آنے کی بنیادی وجہ, میں رات کے 12 بجے کے بعد کوئی کال نہیں اٹینڈ کرتی, لیکن آپ کے پروڈیوسر کا میسج آیا تو میرے دل میں نا کچھ تھوڑا سا وہ آج ایک شکوہ سا تھا. تو میں نے کہا اوہ یہ تو مجھے کہتے ہیں نا ہنا نے چانس دے دیا, اور میں یہاں پہ بیٹھ کے 2-3 باتیں ایسی کروں کہ خدا کا واسطہ جو یہاں پر رہتے ہیں اس ملک کے اندر اور جو اس کے تمام ریسورسز کو انجوائے کرتے ہیں, ہر قسم کی خوشحالی اللہ تعالیٰ نے ان کے دروازے تک دی ہوئی ہے. اور خوشحالی اور پیسے سے بڑھ کے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے عزت نفس. میں نہیں سمجھتی کہ میں کسی انسٹیٹیوشن میں جاتی ہوں یا میں کہیں پہ بیٹھتی ہوں تو بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی جو ہے, میری عزت نفس پہ بار بار کوئی تازیہ نہ لگائے. اور اس کی کلاسیکل اگزامپل, پھر میں مثال تو نہیں دینا چاہتی لیکن میں کیا کروں کہ ابھی عید کا موقع تھا اور ہمارے ارد گرد ہی ہمارے ملک سے باہر یہ کہا گیا کہ اگر عید کی نماز پڑھنی ہے تو پاکستان جاؤ. یہ ابھی کہا گیا ہے اور ملک کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ نے کہا. بالکل بالکل. تو میں کہتی ہوں کہ اور بڑے مشکل سے لوگوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی اور اپنے جو جتنے بھی عید کے انہوں نے فضائل تھے یا جو بھی ان کی تھیں رسپانسبلٹی تھے بالکل وہ ادا کیے تھے انہوں نے کی. ڈاکٹر کنور خالد, یو آر ود اس ان دا اسٹوڈیو, بٹ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے. ویلکم ٹو دا شو سر. بہت شکریہ ہے نا, آپ نے انوائٹ کیا, لیکن میں آج میرا خالد دفاعی تجزیہ نگار کے طور پہ نہیں آیا, چھوٹا سا ایک قائد اعظم کا ایڈمائرر اور پاکستان سے محبت کرنے والا ملینز آف پاکستانیوں میں سے ایک. بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. سر ہاؤ کین وی فرگیٹ, آپ کی جو ایسوسیشن ہے جناح فاؤنڈیشن سے اور قائد اعظم محمد علی جناح سے, ہم کیسے بھول سکتے ہیں, بالکل نہیں بھول سکتے. مگر آج کا دن اتنی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہم نے اپنی ینگ جنریشن کو سر ایجوکیٹ کرنا ہے اس دن کے حوالے سے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. ہمارے کہتے ہیں نا کہ کندھوں میں ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اس جنزیز کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں آج آپ سے یہ پوچھوں گی 23 مارچ کے تناظر میں ہم دفاعی اور اسٹریٹجک انڈیپینڈنس کو آپ کس نظر سے دیکھ لیں, کیونکہ آج کل آپ نے پتہ ہے جو حالات ہوئے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, تو سر وی نیڈ یور ایکسپلینیشن. بہت شکریہ نا آپ نے انوائٹ کیا, آپ کے آنریبل پینلسٹ اور آپ کے ویورز کو بھی یوم پاکستان مبارک پہلے تو. اور دوسرا میں یہ سٹارٹ لینا چاہوں گا کہ بجائے ہم پہلے دفاع کی بات کریں, ہم جو میں سن رہا تھا بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی کہ پاکستان چاہیے کیوں تھا, اور میں اپنا اس پہ ٹیک کرتا ہوں کیونکہ میں, آپ پتہ ہے پاکستان میں, پاکستان سے باہر امریکہ کینیڈا وغیرہ میں لیکچرز اسی پہ دیتا ہوں, دی انٹولڈ اینڈ انسین آف مسٹر جناح. اور میری جو اوپننگ سلائیڈ ہوتی ہے میں پہلا یہی ہوتا ہے کہ وائی ڈڈ وی نیڈ پاکستان. میں نوجوان نسل جن کو بنا بنایا پاکستان مل گیا اور جیسی حالت میں ملا, چاہے وہ تو میرا اور مجھ سے پہلی والی نسل کا قصور ہے کہ ہم ان بچوں کو وہ پاکستان نہیں دے سکے جو قائد اعظم چاہتے تھے کہ ان کو ملے. لیکن ہمیں چاہیے کیوں تھا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے شروع کرتا ہوں کہ بہت دور نہیں جاتے, لاہور میں ہم سب لوگ ہیں, شالمی بازار میں 99% دکانیں ہندوؤں کی تھی پاکستان بننے سے پہلے. اور بچوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کیونکہ اس زمانے میں یہ سوڈا اور جوسز اور فزی ڈرنکس نہیں ہوتے تھے, تو صرف پانی پینے کا ایک واحد سور دکاندار خود ہوتا تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت پورے پنجاب سے کیونکہ تھوک کی مارکیٹ تھی تو شالمی بازار سارے لوگ آتے تھے, دکاندار بھی آتے تھے, تو ان گاہکوں کو پانی صرف دکاندار پلاتا تھا. کیونکہ موسٹلی دکاندار ہندو تھے تو ہندو جو گاہک آتا تھا اس کو ایک کٹورے میں یا ایک باؤل میں پانی دیا جاتا تھا, اور مسلمانوں کو ایک بانس کے ذریعے ٹرانسفر کیا جاتا تھا, وہ دوسری طرف سے اس طرح پیتا تھا کہ برتن ناپاک ہو جائے. ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے تھا. وہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر واٹر ٹیپس جو ہوتی ہیں جس پہ پانی لینے کے لیے ٹیپس ہوتے ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا ہندو واٹر مسلم واٹر. یہ ڈسکرمنیشن تھی. ہم بچوں کو تو نہیں بتاتے, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ڈسکرمنیشن اس طرح کی تھی. اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں, میں بھی ایک دلچسپ سوال سن رہا تھا, اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. میں پورے پاکستان میں دے چکا ہوں لیکچر, میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, میڈیکل کالج میں پہلا جا کے پوچھتا ہوں پاکستان کیوں چاہیے تھا, وہ کہتے ہیں اسلام کے نام پہ چاہیے تھا. میں کہا ایکسپلین کرو کیوں, میں تو نہیں مانتا. تو بچے کہتے ہیں اسلام کے نام پہ بنا تھا. تو میں نے کہا شاید حج تو ابھی بھی انڈیا سے لوگ زیادہ شاید ہم سے کرتے ہوں, جا کے نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے. ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے جو ہمارا استحصال ہوتا تھا, یعنی ڈیپریویشن ہوتی تھی, ایکول اپرچونٹیز نہیں ملتی تھی مسلمانوں کو, جاب اپرچونٹیز نہیں تھی, فیئرنس نہیں تھی, ایجوکیشن نہیں تھی, کیونکہ وہ مسلم تھے. ہمیں اس لیے چاہیے تھا پاکستان.
تو ہمیں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے، اور اگر ہم بھول جائیں تو صرف غازہ کی ایک تصویر دیکھ لیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے پچھلے 2.5 سالوں میں. تو یہ پہلے ہم کنونس ہو جائیں کہ پاکستان ہمیں چاہیے کیوں تھا، نہیں بنا سکی وہ تو ایک بہت لمبی داستان ہے، اور اس کے لیے میں نے پہلے کہا کہ مجھ سے اور مجھ سے پہلے والے لوگوں کا قصور ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آپ نے بڑا زبردست قسم کا اس کا پرسپیکٹو بتایا ہے کہ وائی ڈڈ وی نیڈ پاکستان. ڈاکٹر کنول خالد ہسٹورین ہیں آپ، اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بہت سی انٹولڈ سٹوریز ہیں اور بہت سی بکس میں ہمیں سٹوریز ملتی ہیں، اور جو بھی ہمارے آباء و اجداد نے نریٹ کی ہیں سٹوریز، جس طریقے سے مائگریشن ہوئی، واز ون آف دا بگیسٹ مائگریشن ان دا ورلڈ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور ابھی خالد صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہ جو مسلم پانی اور ہندو پانی ہوتا تھا، تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ امرتسر سے مائگریٹ ہو کے یہاں پہ آئے تھے، تو وہ ہمیں یہ بتاتے تھے، فرسٹ ہینڈ جو بتا رہے ہوتے تھے، میری والدہ بھی، کہ جب وہ کسی دکان پہ جاتے تھے تو جب کسی سے ہندو سے وہ خریدتے تھے، میں اوپنلی جی ہندو کا نام لے رہی ہوں، تو اس نے ایک الگ سے پیالہ رکھا ہوتا تھا جس میں وہ کہتا تھا کہ اس میں جو تم نے سکہ دینا ہے اس میں پھینک دو، تاکہ وہ اس سکے کو بھی نہ چھوئے جو مسلمان بچے کے ہاتھ سے اس ہندو دکاندار کے ہاتھ میں جا رہا ہے. اور جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ واقعتاً ایجوکیشن کے حوالے سے، فائنانسز کے حوالے سے، نوکریوں کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی انکریجمنٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لاہور میں اکثر بڑی بات ہوتی ہے جی کہ یہاں پر ہمیں کبھی مسلمانوں کے حوالے سے نہ کوئی ہسپتال ملتا ہے نہ کچھ اور. یہ چیزیں تب آتی ہیں جب آپ کے پاس ریسورسز ہوں. جب مسلمانوں کے پاس ریسورسز ہی نہیں تھے تو وہ یہ کیسے سب کچھ کرتے. یہ تمام واقعات، یہ بہت سی باتیں جو ہیں یہ آف کورس ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائیں. جہاں تک مائگریشن کا سوال ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بلکہ یہ تو دنیا میں مانا گیا ہے کہ دا بلڈیسٹ مائگریشن جو کہ یہاں وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں ہوئی. اس میں پھر ایک بات کہتی چلوں کہ اب بڑا ایک نیریٹو آ گیا ہے کہ جی جتنا ہم نے کیا اتنا انہوں نے کیا، یا جتنا انہوں نے کیا ہم نے بھی کیا. ایک بڑی سادہ سی بات ہوتی ہے، وائلنس کے لیے آپ کو ہتھیار چاہیے ہوتا ہے، اور آپ کو پاور چاہیے ہوتی ہے، اور بیک اینڈ سے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. یہ تینوں چیزیں مسلمانوں کے پاس نہیں تھیں، بلکہ 47 کی جب آزادی سے پہلے انگریزوں نے گھر گھر چھاپے مارے تھے، اور جو ڈنڈے تک ہوتے تھے نا وہ ان سے لے لیے گئے تھے. کچھ لوگوں نے اپنے صحن میں دبا دیے، کچے صحن تھے ان میں دبائے. یہ میں فرسٹ ہینڈ آپ کو وٹنس بتا رہی ہوں جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہوا ہے. تو وہ آ کے باقاعدہ صحن چیک کرتے تھے کہ کہاں پہ نئی کھدائی تو نہیں ہوئی، اور وہاں سے ان کے ڈنڈے تک نکال دیے جاتے تھے. تو ان کے پاس تو ڈیفنس کے لیے کوئی سسٹم تھا ہی نہیں. اور اس میں جو نقصان ہوا ہے وہ ہم سب کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہے، خصوصاً ہماری جین زی تو وہ واقعات کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں کر سکتے جو یہاں پہ خواتین اور بچوں کے ساتھ جو واقعات. ڈاکٹر کنول خالد، ویل اسٹارٹ فرام ہیئر. خالد چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈے کی اسپیشل ٹرانسمیشن صرف نیوز پر. پاکستان ڈے کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ آج پینل میں موجود ہے زوم لنک سے، اور اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر کنول خالد نے ہمیں جوائن کیا ہے. آج پاکستان ڈے کے حوالے سے ہم اس ہسٹورک پرسپیکٹو پہ بات کر رہے ہیں. میں خالد چشتی صاحب آپ کی طرف رخ کروں گی. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ قرارداد پاکستان کے بعد بننے والا جو پاکستان ہے آج اپنی سلامتی کے حوالے سے کس مقام پر کھڑا ہے؟ دیکھیے نا، وہ چیلنجز تو بہت ہیں ظاہر ہے، اور یہ چیلنجز آج کے نہیں ہیں. جب سے پاکستان بنا اسی وقت سے سروائیول کی فکر لگ گئی تھی. اور میں پھر دوبارہ قائد اعظم سے اس لیے لنک کروں گا کہ قائد اعظم جیسا شخص جس کو پتا تھا، دور اندیش تھے لیکن ان کو پتا تھا کہ میری زندگی میں ہی میرے خلاف سازشیں شروع ہو گئی ہیں، اور جو کانگریس ہے اور دوسرے انگریز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ انڈو ہو جائے. تو سب سے بڑی قربانی تو ہمارے قائد اعظم نے دی. پھر آج کی میں بات کرتا ہوں. قائد اعظم جب زیارت میں تھے، میں نے بڑی ریسرچ کی. میں ابھی امریکہ بھی پچھلے سال 2 دفعہ گیا تھا. وہ جو آپ نے جناح لائبریری کا ذکر کیا، پاکستانی کمیونٹی سے ملا. جو ان کے بیٹے کرن لاہیق ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں. تو میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے حیران کن تفصیل بتائی جو شاید چینل پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں میرے والد کو قائد اعظم نے کہا کہ میں باہر علاج اس لیے نہیں کرانا چاہتا کہ باہر کے ڈاکٹروں کو میری سیریسنس پتہ لگ جائے گی کہ میں کس سٹیج پر ہوں زندگی کے، تو پھر وہ پاکستان کے بارے میں شکوک پیدا ہو جائیں گے. میرے ایکس ریز یا باقی چیزیں اگر باہر ہو گئیں، اور ڈاکٹر کو بھی باہر سے اس لیے نہیں بلایا تھا قائد اعظم نے کہ اگر میرے یہاں پہ میڈیکل ٹیسٹ ہو گئے، یہ باہر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ قائد اعظم کے تو تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تو سازشیں تیز پکڑ جائیں گی پاکستانی ڈاکٹر سے. یہ اپنی زندگی کی قربانی دے دی پاکستان کی سلامتی کے لیے. تو لیڈر نے تو ہمارے وہاں سے شروع کیا پاکستان کو سیکیور کرنے کے لیے.
آج 79 یا 80 ایئرس کے بعد بھی ہم الحمدللہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ سنسیریٹی لا سکتے ہیں جو فاؤنڈر آف پاکستان نے اپنی جان دے دی کہ لوگوں کو نہ پتہ لگے کہ پاکستان کمزور نہ ہو جائے. تو چیلنجز تو آج بھی ہیں، سازشیں آج بھی ہیں. دنیا آپ نے دیکھا ہے مئی میں بھی ہوئی ہمارے خلاف. افغانستان کی جنگ چل رہی ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے، اس کو بھی ہم کمبیٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. مشکل حالات میں بالکل. تو یہ اب ایران پر تھرڈ ہمارا ملک جو ہے ایک نیبرنگ ملک جس کے اوپر ان ایزی سچویشن ہے ظاہر ہے. تو پاکستان تو بہت چیلنجنگ سچویشن سے گزر رہا ہے، اور خاص طور پر یہ پچھلے سال سے لے کر جو 8-10 مہینے گزرے ہیں اس میں تو آپ نے دیکھا کہ کتنا چیلنجنگ رہا ہے. ہماری ڈائریکٹ سوورینٹی کو 2 بارڈر سے تھریٹ ہوا، انڈیا سے بھی افغانستان سے بھی، اور تھرڈ بارڈر پر ایسی فورسز ظاہر ہے ان ایکشنز ہیں جن کا ایس اینٹی پاکستان اگر کوئی وہاں لابی آ جاتی ہے، رجیم آ جاتی ہے یا حکومت آ جاتی ہے تو پاکستان کے لیے کتنا بڑا ایک چیلنجنگ نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ایک ڈیفنس کی لائبلٹیز ہمارے لیے ڈیولپ ہو جائیں گی کہ ہم نے اس بارڈر کو جو اتنا بڑا بارڈر ہے اس کو. خالد چشتی صاحب، پاکستان کا کیا کردار ہوگا بینگ اے اسٹیبلائزر جو کہ کردار ادا کر رہا ہے؟ ان فیوچر آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کو پریشر بھی بہت زیادہ ہے. دیکھیے آلریڈی ہمارا اسٹیبلائزنگ رول اسٹیبلش ہو چکا ہے. مئی سے پہلے ہندوستان نے یہ سمجھا تھا کہ پاکستان یا تو لیس ریلیونٹ ہے یا لیسٹ ریلیونٹ ہے، اس کو ارریلیونٹ کر دیا جائے. ایک حملہ کر کے دنیا کو بتایا جائے کہ ہم نے تو کنٹرول کر لیا پاکستان پر، پاکستان کا کوئی اب کسی سے بات کرنے میں یا انگیج کرنے میں قابل نہیں رہا، یعنی ہیوملیشن خدا نخواستہ ہماری ہو جاتی. پاکستان بجائے لیسٹ ریلیونٹ ہونے کے ہم سب سے زیادہ ریلیونٹ ہو گئے اس ایریا میں. دنیا نے ریئلائز کیا کہ پاکستان کو انگیج کیے بغیر اس خطے میں ہو نہیں سکتا. ہم ایک اسٹیبلائزنگ فورس ہیں. آپ نے دیکھا گلوبلی دنیا نے ہماری اکنالجمنٹ کرنی شروع کر دی، نمبر 1. لیکن وہ ہندوستان کو پھر نہیں بھائی. آپ نے دیکھا وہ خود کیونکہ مئی میں کنفرنٹ نہیں کر سکے تھے، وہ اپنے وار آبجیکٹیو نہیں کر سکے تھے، اپنے لوگوں کو کوئی جیتی ہوئی ٹرافی نہیں دکھا سکے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ پراکسی وار شروع کر دیں اور ویسٹ obviously ہمارے بارڈر پہ ایک انگزائٹی اور انیزی کرے طالبان کے ہاتھوں. وہ ہو گیا. اب تھرڈ جیسے میں نے کہا شروع ہے، تو اب ہم کم بیک کیا ہے ہم تو اب الحمدللہ ریلیونٹ ہے. اب دنیا میں یہ نہیں کوئی سوچ سکتا کہ ساؤتھ ایشیا میں آپ نے کوئی نیگوشیشن کرنی ہے اسٹیبلائزیشن کے بارے میں اور پاکستان کو آپ بیچ میں شامل نہ کریں. تو ہم ارریلیونٹ یا لیسٹ ریلیونٹ ہوتے ہوتے الحمدللہ ایک پرومیننٹ کی پلیئر بن گئے جن کو انگیج کیے بغیر میرا نہیں خیال اس خطے میں کوئی بات آگے چل سکتی ہے. پاکستان کی ڈیموگرافکس کے حوالے سے پاکستان کو بہت بڑی کامیابی ہے. بہت بڑی کامیابی. پچھلے سال جو ہم لوگوں نے ایک کہتے ہیں نا کہ سوسائٹل بوسٹ ہم نے دیکھا، کیونکہ ایک ڈپریشن میں اور ایک انزائٹی کا لیول تو ہمارا تھا، لیکن وہ جو چند واقعات ہوئے انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ابھی بھی ہم خطے میں کی پلیئرز ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم ایز اے کی پلیئر بہت پازیٹیو اور انشاءاللہ اچھا رول لیں انشاءاللہ. ڈاکٹر کنول خالد، قرارداد پاکستان ڈے کو نئی نسل میں انفیوز کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اب آج کل بہت برا بھلا کہا جاتا ہے کہ ہمارے پرانا نصاب جو ہے وہ بڑا غلط تھا، بڑا فضول تھا، اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جی جتنی تاریخ پڑھائی گئی غلط پڑھائی گئی، مطالعہ پاکستان سارا غلط پڑھایا گیا، ڈسٹورٹڈ ہے. جی ڈسٹورٹڈ ہے. اب اس میں ایک تو میں سویپنگ سٹیٹمنٹس پہ بالکل بلیو نہیں کرتی. یہی مطالعہ پاکستان، یہی تاریخ ہے جس کو پڑھ کے آج ہم تک یہاں تک پہنچے ہیں. آپ یہاں بیٹھی ہیں، میں یہاں پہ بیٹھی ہوں، ہم 2 ڈفرینٹ جنریشنز کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے آنے والے بچے جو ہیں وہ اس سے اتنے الگ، یہ اتنے دور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ والا مطالعہ پاکستان اور وہ تاریخ نہیں پڑھی. پہلی تو میں غلط فہمی یہ دور کر دوں کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ جتنی تاریخ پڑھائی گئی غلط ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ واقعات کو اسٹیٹ اپنے نیریٹیوز کے حساب سے پریزنٹ کرتی ہے، اور یہ دنیا کی ہر اسٹیٹ کرتی ہے. امریکنز جو ہیں کبھی ریڈ انڈینز کی ہسٹری نہیں پڑھائیں گے. اس کے بعد یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں. لیکن جو واقعات آپ کو تاریخ میں بتائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، وہ ہوئے. ایسا ہوا 23 مارچ 1940 کا واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ اچھا اب ہوتا کیا تھا کہ پہلے اس کے حوالے سے ٹیبلوز ہوتے تھے، ڈرامہ ہوتے تھے، اسکٹس ہوتے تھے، جو اب ہمیں بھی بات انٹرٹینمنٹ میں بھی فیوز کیا. بالکل ڈرامہ اسپیشلی آتے تھے. وہ دن جو ہے اب اچھا یہ چیزیں جو تھیں لاشعوری طور پہ ہم ایز اے کڈ ہمارے اندر انکلکیٹ کرتی چلی گئیں. لیکن اب آپ کو وہ خصوصیت سے وہ دن سیلیبریٹ ہوتا یا اس دن کا ذکر ہوتے دکھائی نہیں دیتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اگر میں اپنی کسی بھی چھوٹے بچے کو پوچھ لوں کہ 23 مارچ کیا ہے یا اس دن کیا ہوا تھا، یا 6 ستمبر کے حوالے سے میں بات کر لوں یا میں اور دنوں کے، تو اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہوگی. ہاں البتہ اس کو یہ ضرور پتہ ہوگا کہ ہیلووین کب آنا ہے، کرسمس کب ہے.
اچھا پھر میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو یہ سب نہ پتا ہو, انہیں یہ بھی بتائیے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف لوزنگ یور اون آئیڈینٹی اینڈ ہسٹری. بالکل. سو دیٹس واٹ از بین ڈن. اور آپ نے بات کی کیا کرنا چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنس کے جو ہیڈ ہیں ان کو خود ہی کچھ احساس کر لینا چاہیے. دیکھیے گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشنز آتے ہیں, ان کی طرف سے ڈائریکشنز ہوتی ہیں کہ آپ یہ کام کریں, لیکن وہ اتنی رو پٹ کے امپلیمنٹیشن ہوتی ہیں, تو خدا کا واسطہ. آئیڈینٹی کرائسس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. پاکستان ڈے کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ زوم لنک پہ موجود ہیں, میں ان کی طرف رخ کروں گی. خالد صاحب, ہم آئیڈینٹی کرائسس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں آئیڈینٹی کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہماری یوتھ جو ہے اسی کرائسس سے گزر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئیڈینٹی کرائسس کو کہتے ہیں کرب کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا, کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں؟ اس سے نا ہمارا تو دیکھیے آئیڈینٹی تو ہم نے ریڈیٹ کرنی ہے. انفارچونیٹلی ڈاکٹر کمل بالکل ایگری کریں گی کہ ہم اپنے گھروں میں اگر میں پنجابی بولتا ہوں اپنے گھر میں, تو میں برا سمجھتا ہوں کہ میرے بچے پنجابی بولیں, یا ان کو پنجابی آئے گی, یا مہمان کے سامنے اگر وہ پنجابی بولیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی گاؤں کے یا بیکورڈ یا الٹریٹ کاؤنٹ ہوں گے. میں کئی لوگوں کو, بہت سارے ہمارے پاکستان میں ایسی زبانیں ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ان صوبوں کے, جہاں بہت زیادہ پرائڈ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنی لینگویج میں کریں. پہلے وہ اپنی زبان سکھاتے ہیں پھر اپنی سکھاتے ہیں. ہم انفارچونیٹلی زیادہ تر پنجاب میں نے دیکھا ہے, بہت بدقسمتی ہے کہ میں گاؤں میں بھی جاتا ہوں نا کسی میں, تو وہاں بھی پیرنٹس پنجابی بات کریں, تو سینس آف پرائڈ تو آپ نے ادھر ہی کھو دی جب آپ کو یہ لگا کہ میں اپنی زبان میں بات نہیں کر سکتا, یا میری زبان کسی سے کم تر ہے آئیڈینٹیفیکیشن میں. پھر ہم نے سمبولک رکھ دیا. ڈاکٹر کمل اور آپ بھی بات کر رہی تھی کہ ہم نے پہلے اسکولوں میں ہمیں بہت پیجز ہوتے تھے, چیپٹرز ہوتے تھے, علامہ اقبال پہ, قائد اعظم پہ, شاعری یاد کرائی جاتی تھی, پھر اس کے میننگ بھی بتائے جاتے تھے, صرف رٹا نہیں کیا جاتا تھا, اس کے میننگ بتائے جاتے تھے کہ خودی کیا ہوتی ہے, شاہین کا مطلب کیا ہے, فزیکل وہ نقشے والا نہیں ہے صرف شاہین, اس کا مطلب ہے خودی ہے, ایک ایلیمنٹ آف پرائڈ ہے, ایک اگریشن ہے, ایک مقصد حاصل کرنا ہے. یعنی علامہ اقبال کی شاعری مجھے آج ساری جتنی تھوڑی بہت آتی ہوگی وہ میرے بچپن میں پڑھائی گئی تھی, میرے اسکول میں بتایا گیا تھا کہ شاعری کیا ہوتی ہے, یا جتنی میں سمجھ پائے وہ سمجھا سکتا ہوں. ایلیمنٹ آف پرائڈ, وہ جو ڈاکٹر کل بڑی اچھی بات کر رہی تھی کہ ہم دوسرے تہواروں کے, دوسروں کے کتابوں کے, انگلش میڈیم کے بالکل خلاف نہیں ہمیں ہونا چاہیے. وہ ایک ٹول ٹو کمیونیکیٹ ہے, ہمیں آنر کرنا چاہیے, ایٹ دا کاسٹ آف پاکستانی نہیں کرنا چاہیے, ایٹ دا کاسٹ آف مائی اون لینگویج نہیں کرنا چاہیے. انگریزی سیکھنے کی شاباش مجھے اس لیے نہیں ملنی چاہیے کہ مجھے اردو پنجابی نہیں آتی, انگریزی آتی ہے تو میرے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. کلیپنگ تب ہونی چاہیے کہ مجھے اپنی آتی ہو, اس کے بعد میں جو ویلیو ایڈ کروں وہ ہونا چاہیے. اور یقین کریں میں باہر جاتا رہتا ہوں پاکستان سے, کینیڈا, امریکہ. میں نے عرض کیا 2 سال پہلے میں 2 دفعہ گیا. میں نے جنگ کے بعد گیا تھا, جولائی اگست میں نے بہت سارے شہروں میں لیکچرز دیے تھے وار کے اوپر. پاکستانی ہم سے وہاں رہنے والے اتنے زیادہ ایسوسیٹ کنیکٹ کرتے تھے کہ مجھے شرمندگی ہونا شروع ہوئی کہ ہم اتنے کنیکٹڈ ہیں پاکستان سے. وہ ان کا کہتے ہیں جی دل دھڑکتا ہے. مجھے, اب میں وار پہ بات کرنے گیا تھا, یقین کریں مجھے ایسے گلے مل رہے تھے کہ انڈیا کے جہاز میں نہیں گرائے ہیں, اور میں ان کو مذاق میں کہتا تھا جی میں نے نہیں گرائے, تو پنجابی میں مذاق کرتے کہتے جی ساڈے سے تسی سٹے نے. سینس آف سیکیورٹی نا, سینس آف سیکیورٹی, سینس آف پیس, سینس آف پیشن, بلانگنگ, سینس آف بلانگنگ, کہ ہماری عزت اضافہ ہوا ہے. حالانکہ میں ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا, میرا ڈائریکٹ کنٹریبیوشن نہیں تھا, میں صرف آپ جیسے دوستوں کے ساتھ میڈیا پہ آ کے ہم بات کرتے, لیکن ان کو یہ پرائڈ لگتا تھا کہ ہمارے ملک نے یہ کیا ہے. آپ یقین کریں کہ میں بڑا خوش ہوا. اسی طرح میں یہاں بھی کریں, ان لوگوں کو قدر ہے, شاید وہ دور رہ کے شاید پاکستان کی زیادہ ویلیو کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ آزادی نمبر 2 کلاس اگر کوئی سٹیزن اگر لک ڈاؤن کرے آپ پر کوئی دنیا کا ملک, تو آپ کو لگتا ہے کہ یار اپنا ملک تو اپنا ملک. اچھا رہتے ہیں وہ کہیں بھی ہیں, لیکن ان کی جو دل اور جان ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. سیریسلی یہ چیز دیکھی ہے ہم نے. خالد چشتی صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ڈاکٹر کمل خالد صاحبہ, ہمارے عظیم رہنما بہت جن کی قربانیاں ہم سراہتے ہیں, لیکن ہمارے رہنماؤں کے نام ہی نہیں آتے. ہمارے رہنماؤں کا پتہ ہی نہیں ہے کون کس نے کیا لکھا, نیشنل اینتھم کس نے لکھا, قرارداد کیسے منظور ہوئی, کس نے منظور کرائی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم کیسے, وہ والی بات ہے نوجوان نسل, ہماری ایک ہی بات ہے, ہم نے اپنی جینزی کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے, کیسے بتائیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات, پہلے میں معذرت چاہتی ہوں جی میرا گلا تھوڑا خراب ہے, میں پانی ساتھ ساتھ پی رہی ہوں. بات یہ آ جاتی ہے کہ اس ایجوکیٹ کرنے میں ہماری نیت ہونی چاہیے. ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں یہ چیزیں آہستہ آہستہ نکلتی ہوئی دکھائی دے دیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ آئیڈینٹی کرائسس.
یہ ہمارے کچھ سوڈو قسم کے جو اسکالرس تھے نا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی ہماری شناخت کیا ہے. ہماری شناخت سب کچھ ہے. ہم ہڑپا موہنجو-داڑو سے بلونگ کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں کی پوری روایتوں کو ہم لے کے چلتے ہیں. اس کے بعد آپ آگے دیکھیے تو مسلمانوں کی پوری ایک ٹریڈیشن ہمارے ساتھ ہے. تو ہم ان سب کے امین کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم پنجابی بھی ہیں، ہم پاکستانی بھی ہیں، ہمارا یہ سب کچھ ہے. تو اب آپ کو میں، جیسے ایجپشنز ہیں، ان کے تو پیرامڈس بھی ہیں، تو ان کو کوئی آئیڈینٹی کا ایشو ہے. وہ مسلمان بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک تو یہ آئیڈینٹی کرائسس والا جو ہے یہ ایک خود ساختہ مسئلہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ کیسے ہم اس کو اپنا حصہ بنائیں. ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے اساتذہ ہی سب سے زیادہ ڈس ایلیوژنڈ ہیں اس معاملے میں. تو ان کی جب تک وہ، دیکھیے استاد جب تک خود کنونس نہیں ہوگا وہ کبھی ڈیلیور نہیں کر پائے گا. یہ ایک حقیقت ہے. ہمارے اساتذہ ہی کنونسڈ نہیں ہیں. ایک اور بڑی اہم بات ہے جس کے اوپر کہ میں بالکل بات کرنا چاہوں گی، اور میں وقت تھوڑا سا میرے پاس. ابھی میں پچھلے دنوں میں نے ایک خبر پڑھی کہ جی گورنمنٹ آف پنجاب ایک ڈیسیژن کر رہی ہے کہ ہماری جو سڑکیں ہیں ان کے اوپر پھر پرانے نام جو ہیں وہ واپس آ جائیں، آویزہ کروائی جائیں. بالکل جی بالکل. اب اس میں میں نہیں جانتی وہ کون سے پرانے نام ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا. اب میرا بہت بڑا سوال ہے کہ کیا ہم کلونیل راج کے وہ جو تمام لوگ تھے جنہوں نے اس زمین کا شدید استحصال کیا، کیا ہم انہی کے نام واپس لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ پوری دنیا اس وقت ڈی کالونائزیشن پہ چل رہی ہے. افریقن کنٹریز کو آپ کو دیکھیں، میں ان کو داد دیتی ہوں کس طرح سے وہ اپنی تاریخ کو جو ہے ری رائٹ کر رہے ہیں، ریسٹور کر رہے ہیں. اچھا، اب اس کے نیچے مجھے جو افسوس ہوا جو لوگوں کے کمنٹ پڑھ کے، انہوں نے کہا جی کہ ہاں جو جنا گارڈن ہے جو کہ پہلے لارنس تھا اس کو واپس لارنس کا نام دیا جائے. میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ منٹگومری، میکلوڈ، لارنس، پہلے ان کی ذرا تاریخ پڑھیے کہ انہوں نے کس کس طرح سے ہمارے ملک کو لوٹا. اور کیا میں جنا کو اور جان لارنس کو ایک ہی اس میں رکھوں گی اور یہ کہوں گی کہ کیونکہ جی لارنس جو تھا وہ اس کو میں سپیریورٹی میں لے کے آؤں گی؟ خدا کا واسطہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جو کلونیل عہد کو ایک نجات دہندہ کے طور پہ لے کے پھر ہم ان کا نام لے کے آ رہے ہیں واپس. آپ کو پرسنالٹی سے ہو سکتا ہے اختلاف ہو جس کے نام پہ سڑک ہو، لیکن خدا کے لیے وہ نام واپس لے کے آ رہے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہماری زمین کے ساتھ زیادتی کی، اور وہ زیادتیوں کا سلسلہ آج تک ختم نہیں ہوا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے اور اونرشپ لینے کی ضرورت ہے. اب جس نے کہا کہ جی جان لارنس کا نام رہنا چاہیے، جناح کا نام ختم کر دینا چاہیے، یہ کتنی بڑی زیادتی کہ ایک شخص، میں نے جناح پہ زیادہ بات نہیں کی، خالد چشتی صاحب کے ہوتے ہوئے میں یہ جرت ہی نہیں کر سکتی تھی، لیکن ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ لائل پور والوں کو بڑا اعتراض ہے جی کہ ہمارا نام فیصل آباد رکھ دیا گیا. کیا کبھی وہ لائل جو شخص تھا جس انگریز کے نام پہ لائل پور رکھا گیا، ذرا اس کی ہسٹری تو پڑھ کے دیکھیے کہ اس نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا. تو ایسا مت کیجئے اور ان چیزوں پہ بات کریں، ڈیبیٹ کریں، مختلف فورمز پہ بات کریں گے تو شاید ہم کچھ چیزوں کو جو ہے وہ تبدیل کر سکیں گے. خالد چشتی صاحب، آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ میں صرف ایک سمرائز کر دیتا ہوں کہ جب انگریز یہاں پہ نہیں آئے تھے اس وقت تک انٹرنیشنل گلوبل اکانومی میں ہندوستان کا 25% شیئر تھا، 25% گلوبل اکانومی کو، بیکاز ظاہر ہے ہمارے پاس کاٹن تھا، ہمارے پاس ایگریکلچر تھا، تو ہندوستان کا یہ شیئر تھا گلوبل. جب انگریز یہاں سے گئے تو اکانومی میں اس کا 4% شیئر تھا. سب کچھ لوٹ کے وہ سب کچھ ویلیو ایڈ کر کے انگلینڈ لے جایا جاتا تھا، کاٹن بھی یہاں لے جائی جاتی تھی، فوڈ پروڈکٹ وہاں پروسیس کر کے انہی کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا تھا. تو برٹن کی اکانومی کہیں پہنچ گئی اور ہماری اکانومی دیکھیے کہاں پہنچ گئی. ڈیپریویشن یہ تھی کہ یہاں پہ ویورز کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے کہ یہاں پہ بنتی نہ ہو، کوئی کپڑا نہ ایسا فنیشنگ والا کیا نہ جائے، وہ تو انگلینڈ میں بنے گا تو ہم ویلیو ایڈ کریں گے. میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ریلوے ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزوں نے بہت اچھا ہمارے نیٹ ورک کیا، ریلوے انہوں نے ہمارے لیے نہیں بنائی تھی، وہ پوری دنیا کی کراپ اور کاٹن اور سارے کا سارا فوڈ پروڈکٹس اٹھا کر کوسٹل شہروں میں لے کے جاتے تھے ٹرین کے ذریعے تاکہ جلدی پہنچ جائے، تاکہ بحری جہازوں پر انگلینڈ جلدی پہنچ جائے. تو ہمیں کوئی احسان نہیں کیا تھا کسی نے، تو ہم وہ پکچر ہم انگریزوں کو یاد کرتے ہیں. کئی چیزوں میں اچھے تھے، ان کا جوڈیشل سسٹم بہت اچھا تھا، ان کی گورننس بہت اچھی تھی،
वो हमसे नहीं हो पाएगी 78 साल में, हमारे अभी भी अब डिप्रिविएशन है। वो मैं पॉजिटिव सेंस में नहीं कह रहा कि उनकी रहनी चाहिए थी, जो चीजें उनकी अच्छी हैं हम क्यों नहीं कर सकते। ये तो नहीं है कि अंग्रेज आए थे तो हर चीज ही बुरी थी उनके अंदर, वैसे तो नहीं पूरी दुनिया में जब कह रहे थे कि उनका सूरज ही गुरूब नहीं होता, वो कनाडा से लेके वो ऑस्ट्रेलिया तक तो उनकी हुकूमत हो गई थी, तो ऐसे नहीं हो गई थी। तो हम गुड गवर्नेंस करके हम लोगों को बता सकते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस जब कोई बच्चा या स्टूडेंट करेगा, फिर डॉक्टर कमल को आपको मुझे बैठ के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ हमें ज्वाइन किया था डॉक्टर कमल खालिद ने, और आज हमने बात की पाकिस्तान डे के हवाले से, अहमियत के हवाले से, और बहुत सी चीज़ें जो हैं ओपन डिबेट बन के सामने आई हैं। व्यूअर्स, तो इस एंडिंग नोट के साथ इस शो का इख्तिताम करूंगी कि ये मुल्क शाद रहे, आबाद रहे, हमेशा कायम रहे। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।